ख़ानदान फ़ातिमतुज़्ज़हरा अलैहिस्सलाम के चश्मो चराग़ मादिनुज़्ज़ख़ाइर शेख़ुना शेख़ अब्दुल क़ादिर अल-गीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाह के वालिद गिरामी सय्यदुना अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त हैं, जो 10वीं पुश्त में सय्यदुना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं और 11वीं पुश्त में मौला अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के और सय्यदा कायनात सय्यदतुना ज़हरा अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। सरकार के वालिद गिरामी का नाम नामी सय्यदुना मूसा है, कुनियत अबू सालिह और लक़ब जंगी दोस्त है। साहिब खलाइदुल जवाहिर फरमाते हैं, अख़ूल व जंगी दोस्त लफ़्ज़ुन अजमियुन मानाहु युहिब्बुल क़िताल वल्लाहु सुब्हानहु व तआला आलम। मैं कहता हूँ कि जंगी दोस्त अजमी लफ्ज़ है जिसके माना होते हैं जंग को पसंद करने वाला। सरकार के वालिद मोहतरम का लक़ब मुबारक जो जंगी दोस्त है वो इस एतबार से नहीं है कि आप क़िताल व जिदाल में, जंगों में, लड़ाइयों में मसरूफ़ रहा करते थे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपका लक़ब मुबारक जंगी दोस्त इस वजह से हुआ कि आप अपने नफ्स के साथ बहुत सख्त मुजाहिदे फरमाया करते थे और अपने नफ्स की आप हमेशा मुखालिफत फरमाया करते थे। इस वजह से आपका लक़ब जंगी दोस्त हुआ। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-हम्बली की किताब सीरत शेख़ अब्दुल क़ादिर अल-जीलानी में इस ज़मन में एक वाक़या मनक़ूल है कि एक मरतबा सैयदना अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम रास्ते से गुज़र रहे थे। आपने देखा कि बादशाह के ग़ुलाम सरों पर शराब के मटके लिए जा रहे हैं, शराब की मटकियाँ उनके सरों पर हैं। आपने उनसे पूछा कि उन मटकों में क्या है, तो उन्होंने कहा कि बादशाह के लिए शराब ले जाई जा रही है। आपने उनसे पूछा क्या शरीयत में शराब पीना हराम नहीं है, तो उन्होंने कहा बेशक हराम है। तो आप आगे बढ़े और आपने उन मटकों को तोड़ दिया। बादशाह को इत्तला दी गई तो उसने आपको अपने दरबार में तलब किया और आपसे पूछा कि आपको मुहतसिब किसने बनाया, आप ये जो कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं किसके हुक्म से आप ये कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। तो आपने बेबाकाना अंदाज में जवाब दिया कि जिसके हुक्म से आप हुकूमत कर रहे हैं मैं उसके हुक्म से अपना यह फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ। बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ और बादशाह ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि अगर आप ज़बान से मना फरमा देते, ज़बान से हक़ के कलीमे को अदा फरमा देते तो आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती, लेकिन आपने इन मटकों को तोड़ना क्यों ज़रूरी समझा। तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि आप पर शफ़क़त की वजह से और आपको दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत से बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। बादशाह ने जब देखा कि उसके लिए आपके दिल में ऐसे मुखलिसाना जज्बात हैं और उसकी इस्लाह के लिए ऐसा सच्चा जज्बा आपके क़ल्ब मुबारक में पाया जाता है, तो बादशाह ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं आपको मुहतसिब मुक़र्रर करता हूँ, इस ओहदे को, इस मनसब को आप कबूल फरमाइए। तो आपने फरमाया कि खालिक की जानिब से मैं पहले ही से मुक़र्रर हूँ, तो फिर मखलूक की जानिब से मुक़र्रर किए जाने की मुझे क्या परवाह है। चुनाचे उस दिन से आपका लक़ब जंगी दोस्त मशहूर हो गया, यानी अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के मामले में बेबाकाना अंदाज से पेश आने वाले और इस ज़मन में मसाइब की परवाह न करने वाले, इस वजह से आपका लक़ब जंगी दोस्त हो गया। इस ज़मन में एक दूसरी भी रिवायत मिलती है, अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म में रियादुल हयात नामी किताब के हवाले से ये वाक़या मनक़ूल है कि हज़रत सैयदना अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम सख्त किस्म के रियाज़तें फरमाया करते थे, सख्त किस्म के मुजाहिदे फरमाया करते थे और हमेशा आप नफ्स कशी में मसरूफ़ रहा करते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि रियाज़त और नफ्स कशी और मुजाहिदे के तौर पर आपने 1 साल तक खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया, यानी 1 साल तक खाए पिए बगैर रह गए। औलिया व मुक़र्रबीन
کے احوال میں اس قسم کی باتیں دیکھنے میں آتی ہیں. یہ ان کی کرامت ہوتی ہے کہ کھائے پیے بغیر ان میں نہ صرف یہ کہ حیات باقی رہتی ہے بلکہ حرارت اور زندگی کی پوری توانائیاں بھی باقی رہتی ہیں. اس کو کرامت ہی کہا جا سکتا ہے. چنانچہ 1 سال اس طور پہ گزرا کہ آپ نے اپنے آپ کو نفس کشی کرتے ہوئے کھانے پینے سے روکے رکھا. جب 1 سال مکمل ہو گیا تو ارادہ ہوا کہ کچھ کھانا چاہیے. چنانچہ 1 جو کی روٹی بغیر نمک کے اور سادہ پانی میسر آیا. آپ نے کھانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کسی نے آپ کی خدمت میں لذیذ کھانا اور ٹھنڈا پانی لا کر پیش کیا. آپ چاہتے تو وہ کھانا کھاتے اور وہ پانی پی لیتے، لیکن آپ نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو اگر کھانا چاہتا ہے تو تیرے لیے یہی بغیر نمک کے جو کی روٹی اور یہ سادہ پانی ہے. آپ نے وہ لذیذ کھانا اور ٹھنڈا پانی کسی سائل کو عطا فرما دیا اور وہی بغیر نمک کی جو کی روٹی اور سادہ پانی کھانے کا آپ نے ارادہ کیا. اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ کھانا ہے تو کھا، تیرے لیے یہی غذا ہے. تو آپ کے نفس میں بے چینی پیدا ہوئی، اضطراب پیدا ہوا اور اس نے پکار کر آپ کی خدمت میں کہا، یا ابا صالح جنگی الجوع الجوع، اے جنگی ابو صالح بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے. تو اسی وقت حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اپنے ساتھ کھانا پانی لے کر آئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، السلام علیکم یا صبط النبی. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ جنگی نہیں ہیں، آپ کا نفس جنگی ہے، آپ اللہ رب العزت کے دوست ہیں. چنانچہ اس دن سے آپ کا لقب جنگی دوست مشہور ہو گیا. سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے ریاضتوں اور مجاہدوں کے سلسلے میں وہ مشہور ترین واقعہ بھی کئی تذکرہ نگاروں نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 دن تک آپ ریاضتوں مجاہدوں میں اس طور پر مشغول رہے کہ نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا. 3 دن جب مکمل گزر گئے، آپ ایک ندی کے کنارے کنارے تشریف لے جا رہے تھے. 3 دن سے فاقہ تھا. آپ کی نظر ندی میں بہنے والے ایک سیب پر پڑی. نہر میں ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا. آپ نے ہاتھ بڑھا کر وہ سیب نکالا اور اللہ کا نام لے کر وہ سیب کھا لیا. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ کے دل میں خیال گزرا کہ اس سیب کا مالک کون تھا جس کی اجازت کے بغیر میں نے اس کا سیب کھا لیا. چنانچہ سیب جہاں سے بہتا ہوا آ رہا تھا آپ اسی راستے پر چل پڑے اور کچھ آگے بڑھنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سیب کا ایک باغ ہے اور اس کے کنارے پر ایک سیب کا درخت بھی ہے جس کی ڈالیاں سیبوں سے لدی ہوئی ندی کی جانب جھکی ہوئی ہیں اور اس درخت سے کچھ سیب ندی میں گر کے بہہ رہے ہیں. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جو سیب میں نے کھایا ہے وہ اسی باغ کے مالک کا ہے. چنانچہ دریافت کیا کہ اس باغ کا مالک کون ہے تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ سومئی جو ایک کامل بزرگ ہے، ایک مشہور زاہد ہیں، وہ اس باغ کے مالک ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضرت عبداللہ سومئی علی جدہ و علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور سیب کے کھانے کا تذکرہ فرما کر معافی کے خواستگار ہوئے. حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی بہت بڑا متقی اور زاہد اور بہت پارسا شخص ہے اور مقرب بارگاہ الہی ہے کہ ایک ایسا سیب کہ جو پانی میں بہہ گیا تھا اس کے مالک کا پتہ چلا کر معافی کی انوکھی داستان لے کے آیا ہے. چنانچہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ اس نوجوان کو اپنے پاس ہی روک لینا چاہیے. چنانچہ آپ نے حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علی جدہ و علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ معافی تو دی جائے گی لیکن اس وقت جب کہ آپ میری شرط پوری کریں. آپ نے پوچھا شرط کیا ہے؟ تو فرمایا کہ 12 سال تک باغ میں پانی دینے کی خدمت انجام دیا کرو. 12 سال تک باغ کی باغبانی کرتے رہیں، پھر معافی کے تعلق سے سوچا جائے گا. تو آپ نے ایک سیب کی قیمت چکانے کے لیے اس خدمت کو قبول فرما لیا اور وہیں باغ میں رہنے لگے.
اوقات حضرت عبداللہ سومئی علی جدہ علیہ السلام کی خدمت میں بہت اچھے بسر ہونے لگے. یاد الہی میں بہت اچھا وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 12 سال مکمل ہو گئے تو آپ پھر حضرت عبداللہ سومئی علی جدہ علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور معافی کے خواستگار ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو معافی دی جائے گی، لیکن میری ایک شرط اور بھی ہے، اس کو آپ پوری کر دیجئے، پھر آپ کو ضرور معاف کر دیا جائے گا. حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے جو بہری ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے اور لولی ہے. آپ اس سے نکاح کر لیں، اس کو اپنی زوجیت میں قبول فرما لیں تو میں آپ کو معاف کر دوں گا، آپ کی خطا معاف کر دی جائے گی. تو آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور اس شرط کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ اس سیب کی قیمت ادا ہو جائے، معافی مل جائے جو آپ نے مالک کے بغیر تناول فرمایا تھا. چنانچہ اس طرح حضرت عبداللہ سومئی علی جدہ علیہ السلام کی دختر نیک اختر سیدتنا ام الخیر رحمۃ الجبار سیدتنا فاطمہ ثانیہ علی جدہ علیہ السلام کا نکاح حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ السلام سے ہوا. حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حجلے عروسی میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ماہ سمائے دلبری موجود ہے، ایک پیکر نور جلوہ فرما ہے. آپ فوراً حجرے سے باہر نکل آئے. حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ آپ کیوں واپس آئے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ سومئی علی جدہ علیہ السلام نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علی جدہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اندر تشریف لے جائیں، وہی میری بیٹی آپ کی زوجہ ہے. میں نے جو اپنی بیٹی کو بہری، اندھی، گونگی، لنگڑی اور لولی کہا تھا تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ واقعتاً وہ ایسی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، میں نے اس کو بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی کوئی غلط بات اپنے کانوں سے نہیں سنی، اندھی اس لیے کہا کہ کسی غیر محرم پر آنکھ اٹھا کر آج تک اس نے نہیں دیکھا، کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہیں پڑی. میں نے گونگی اپنی بیٹی کو اس لیے کہا کہ کوئی غلط بات اس کی زبان سے نہیں نکلی. لنگڑی اور لولی کہنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہاتھ اور پیر سے اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. اس طرح تقویٰ و طہارت کے آفتاب و مہتاب ایک جگہ جمع ہوئے اور ہمارے سرکار حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے دنیا میں تشریف لانے کا اللہ رب العزت نے سبب مہیا فرمایا. حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علی جدہ علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ آپ نے سرکار پیرانی پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آبائی خرقہ خلافت سے نوازا تھا. چنانچہ سلسلہ قادریہ عالیہ کے 3 طرق ہیں جو مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم تک پہنچتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ سرکار کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست الحسنی سے ہوتا ہوا سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہوا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو پہنچتا ہے. الغرض سرکار کے والد گرامی سلسلہ قادریہ عالیہ کے پیروں میں شامل ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن شریف کی منزل میں تھے کہ آپ کے والد محترم راہی ملک بقا ہوئے. ایران کے صوبہ گیلان میں رضوان شہر سے قریب پہاڑیوں کے دامن میں ایک نہایت پرفضا اور پرکشش مقام پر آپ کا روضہ مبارک موجود ہے اور سرکار غوث پاک کے کئی خوش نصیب غلاموں کو سرکار کے والد گرامی کے مزار مبارک روضہ اقدس پر حاضری کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے.